बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम केपी के 7th क्लास हिस्ट्री की बुक में से आखिरी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 6, जो कि जदीद दुनिया के हवाले से है। और जदीद दुनिया की जब हम बात करेंगे तो हम यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि 18वीं सदी के बाद जो है वो यूरोप जो है उसने तरक्की कर ली है काफ़ी ज़्यादा। मुसलमानों से अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो वो 16वीं 17वीं से ही उन्होंने काम शुरू कर लिए थे अपने। बहरहाल उससे पहले तो हमने जितने भी यूनिट्स पढ़े हैं 5 यूनिट, उसमें मुसलमान जो हैं वो थ्रू आउट रूल करते आ रहे हैं, उनके पास हुकूमतें होती थीं। हालाँकि पहले चैप्टर से आप देखें तो यूरोप कुरून वस्ती में 500 से 1500 तक जो है हमने पढ़ा है। उसमें भी अगर देखें तो बाज़ंतीनियों की और उस्मानियों की आपस में जंगें होती थीं। 1299 में उस्मानी खिलाफत ज़रूर आ गई थी, लेकिन उससे पहले भी मुसलमानों की और इनकी आपस में जंगें झड़पें होती रहती थीं। 1299 में तो मुकम्मल तौर पर एक खिलाफत इस्टेब्लिश हो गई थी, जो कि 1922 तक जारी रही। मोर दैन 600 ईयर्स बनते हैं ये। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने इस्लामी तहज़ीब के उरूज के हवाले से पढ़ा था, जिसमें यानी कि खिलाफत राशिदा के बाद जो इस्लामी तहज़ीब का उरूज हुआ था, बनु उमय्या की शक्ल में और बनु अब्बास की शक्ल में। यानी कि बनु उमय्या 661 से लेके 750 ईस्वी तक, कोई 100 साल के करीब बनते हैं, 90 से 100 साल। और फिर बनु अब्बास आए, उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया, जो 750 से लेके 1258 तक, इनकी मोर देन 500 ईयर्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा दौर है इनका हुकूमत का। फिर तीसरे यूनिट में हमने दीगर इस्लामी अदवार के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने सल्जूक़, अयूबी, सफ़वी, उस्मानी, सलेबी, इन सब के हवाले से हमने स्टडी किया था। तो देखें, सल्जूक़ जो थे वो 11वीं सदी ईस्वी में आ गए थे, और फिर 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में सलेबी जंगें भी शुरू हो गई थीं। तो मुसलमानों का और ईसाइयों का काफ़ी ज़्यादा टकराव होता रहा है। बुक में तो 5 जंगों के हवाले से ज़िक्र किए गए, बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी इनकी आपस में। सलाहुद्दीन अयूबी भी कूद पड़े थे अपने दौर में जब आए थे 1171 में, जब उनकी रूल इस्टेब्लिश हुआ था, 1260 तक चलता रहा है। बहरहाल बहुत ज़्यादा जंगें हुई थीं, 1291 तक सलेबी जंगें चलती रही हैं। फ़ातिमी जो हैं उनके हवाले से हमने पढ़ा था कि 909 से लेके 1171 तक तो ये मिस्र में थे। सफ़वी जो हैं वो ईरान में थे। तो इसी तरीके से मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, ईरान, इराक़, ये एरियाज़ सारे जो थे वो जंग का मरकज़ बने हुए थे, और थ्रू आउट मुसलमान जो हैं उनका अपर हैंड था। चौथे यूनिट में हमने पढ़ा था जनूबी एशिया में मुसलमान, तो वो दिल्ली सल्तनत के हवाले से हमने पढ़ा था। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के जब भी आप नाम लेंगे तो आपके ज़हन में ख़ानदान ग़ुलामा आएगा, और ख़ानदान ग़ुलामा की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके ज़हन में आएगा। 1206 से हुकूमत इस्टेब्लिश होती है, और दिल्ली सल्तनत चलती है 1526 तक। और इनके लिए जो ग्राउंड्स प्रोवाइड किया गया था वो गज़नवी और गौरी ने किया था, महमूद गज़नवी और शहाबुद्दीन गौरी ने किया था। और शहाबुद्दीन गौरी के ही आगे फर्दर ग़ुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि सुपह सालार बने, और उन्होंने अपनी हुकूमत ख़ानदान ग़ुलामा की इस्टेब्लिश की थी। फिर उसके बाद हम मुग़लिया सल्तनत की तरफ आते हैं, 5वें यूनिट में वो पढ़ा था हमने, जो कि दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हुई थी, जो लोधी ख़ानदान था उसका एंड हो गया था वहाँ पर। तो बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर ने आकर 1526 में हमला किया, पानीपत की जंग हुई। फिर उनकी 300 से ज़्यादा साल हुकूमत रही बरसग़ीर में, जो कि 1857 तक जारी रही। बहरहाल यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी मुसलमानों का जो है वो ज़वाल हो गया था। यहाँ पर भी उन्होंने हुकूमत शुरू कर दी थी। ठीक है, मुसलमानों का ज़वाल हो गया था, एक किस्म का हुकूमतें ख़त्म हो गई थी। इसी तरीके से यूरोप की जब हम जदीद दुनिया की बात करते हैं तो दरियाफ़तों का अहद था। तो 103 नंबर पेज है, उस पे आ जाएँ। दरियाफ़तों के अहद की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है कि सियाहत और दरियाफ़त के हवाले से कि ये जो मुहिम्मात थीं, इसने यूरोपी मुआशरे को यकसर तब्दील कर दिया और इनके लिए निशात सानिया की राह हमवार कर दी। तो देखें, फ़ॉल ऑफ बाज़ेंटाइन जब हो रहा होता है, यानी कस्तुनतुनिया की जो फ़तह हुई थी उस्मानियों को 1453 में, उसके बाद जो ज़मीनी रास्ते थे वो यूरोप के ऊपर तकरीबन उन्होंने बंद कर दिए थे, और समुद्री रास्ते में अपनाए बॉस्फोरस है, वो तंग सा रास्ता था, तो उसके ऊपर भी हैवी टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। तो उनके लिए जो है ना मुश्किल होती थी तिजारत करने के लिए, यूरोपियंस के लिए। तो फिर यूरोपियंस जो थे वो कोशिश में थे कि नए रास्ते तलाश करें, तो वो नए रास्ते जो थे वो
ان لینڈ تو نہ ہوئے پھر اس وقت وہ ان کو زیادہ لمبے چوڑے پڑ رہے تھے. پھر انہوں نے سی میں اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی. تو اس میں ان کی مدد کرنے میں جو اہم نام آتا ہے وہ واسکو ڈے گاما کا ہے کہ جنہوں نے یورپ اور ایشیا کو آپس میں ملایا. انہوں نے آگے اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی نشاط ثانیہ کیا ہے؟ نشاط ثانیہ ایک سماجی تحریک تھی. اس میں روشن خیالی کی ایک تحریک تھی جس میں چینج آ رہا تھا، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ان کا عروج ہو رہا تھا. مذہب میں بھی چینج آیا، ان کے کلیساؤں میں چینج آیا، ٹھیک ہے، ان کی دریافتیں ہوئیں. تو اس کے بعد انہوں نے ترقی کرنی شروع کی. تو یہ بھی نشاط ثانیہ کے حوالے سے بھی اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. سائنسی دریافتوں اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے لوگوں کو مذہب، سیاست اور ثقافت کو دیکھنے کی روش تبدیل کر دی، یعنی کہ ان کی سوچ کو بھی بدل دیا. قرون وسطیٰ کے دور سے یورپی لوگوں نے آسائشی اشیاء، ریشم اور مسالہ جات وغیرہ تک پہنچنے کی کوشش کی جو ایشیا میں دستیاب تھے وافر مقدار میں. تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں سے امپورٹ کرنی تھی، یہ چیزیں درآمد کرنی تھی. اس دور میں یورپ اور ایشیا کے بیچ تجارتی راستے کو اطالوی اور مسلمان تاجر کنٹرول کرتے تھے. اطالوی کا نام جب بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اٹلی کو ذہن میں رکھیں. اطالوی زبان جو ہے اٹلی میں بولی جاتی ہے اور اطالیہ اٹلی کو ہی کہا جاتا ہے. تاجر جن کا تعلق پرتگال، ہسپانیہ، برطانیہ اور فرانس سے تھا اس تجارتی راستے میں حصہ مانگتے تھے تو ان کو یہ چیز پھر تجارت مہنگی پڑتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ان ممالک سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے ایشیا تک پہنچنے کا سمندری راستہ تلاش کیا. اس کے بعد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ملاحوں اور تاجروں نے دریافت کے سفر کیے. اگلا ٹاپک ہے دریافت کرنے کی مہمات. 1400 عیسوی کے آغاز میں دنیا کے بارے میں یورپی لوگوں کا علم محدود تھا اور وہ لوگ صدیوں پرانے یونانی نقشوں کے مرہون منت تھے، یعنی کہ ان پہ رلائے کرتے تھے. تاہم ایک صدی کے اندر اندر یورپی سمت شناسوں نے ہندوستان اور مشرق کی طرف نئے یعنی کہ ایشیا کی طرف نئے سمندری راستے ڈھونڈ لیے جس میں واسکو ڈے گاما کا نام ابھی آگے آئے گا. اس نے مدد کی، حتیٰ کہ انہوں نے امریکہ دریافت کر لیا. کرسٹوفر کولمبس کا نام آئے گا. جب عثمانیوں نے 1453 میں بازنطینی سلطنت کے زوال کے بعد قسطنطنیہ فتح کیا تو ایشیا اور یورپ کے درمیان زمینی تجارتی راستہ بند ہو گیا. زمینی کیا، سمندری بھی بند ہو گیا. اس کے پاس سے آبنائے باسفورس جو گزر رہی تھی. تو اگر آپ نقشہ دیکھیں گے آبنائے باسفورس جو ہے اس کو آبنائے استنبول بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے بین الاقوامی جہازرانی کے لیے استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے تنگ آبنائے ہے. ایکچولی یہ یورپ اور ایشیا کو ملانے والی آبنائے ہے جو کہ بحیرہ اسود کو بحیرہ مارمرا سے ملاتی ہے. اور یہاں پر واضح رہے کہ بحیرہ مارمرا درہ دانیال کے ذریعے بحیرہ ایجین سے منسلک ہے جو بحیرہ روم سے ملا ہوا ہے. تو بہرحال جہاں ان کے اگر خشکی والے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے سمندری راستے جو ہیں ان میں اپنے سفروں کا آغاز کیا. انہوں نے نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، نئی دریافتیں کی. تو ان سفروں کے بانی جو تھے وہ پرتگالی لوگ تھے. انہوں نے افریقی ساحلی علاقوں، بحر ہند اور جنوبی ہند کے بحری سفر کیے. ان لوگوں کا مقصد ایک ایسا بحری راستہ تلاش کرنا تھا جس سے وہ مسالہ جات کی منافع بخش تجارت کے لیے ہندوستان اور مشرق بعید کا بحری راستہ تلاش کر سکیں. اس بات نے ہسپانوی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مغرب سے ایشیا تک کا متبادل راستہ تلاش کریں، یعنی کہ نہ صرف پرتگال بلکہ جو باقی اقوام تھیں یورپ کی انہوں نے بھی ان راستوں سے بعد میں فائدے اٹھائے. اگلا ٹاپک ہے کرسٹوفر کولمبس کے حوالے سے. یہ اٹلی میں پیدا ہوا. یہ ایک بحری مہمجو تھا. اس نے 15ویں صدی میں امریکہ دریافت کیا تھا. 1506 میں البتہ اس کی وفات ہو گئی تھی. اس نے 1492 میں غرناطہ جو کہ مسلمانوں کا قلعہ تھا اس کے مغلوب ہونے تک انتظار کیا. 1492 میں اس نے سفر کا آغاز کیا تھا. کرسٹوفر کولمبس کی وصیت تھی کہ اسے امریکہ میں دفن کیا جائے، لیکن 1506 میں اس وقت امریکہ میں کوئی چرچ اویلیبل نہیں تھا، اس لیے اسے اسپین میں دفن کر دیا تھا. بعد میں اس کی لاش جو تھی اس کو کیوبا منتقل کیا گیا تھا. کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ ہسپانیہ کی ملکہ ایزابیلا کے پاس 1491 میں پہنچا اور اس سے استدعا کی کہ وہ بحر اوقیانوس کے سفر کے لیے اس کی مدد فرمائے
تاکہ وہ ایک بحری راستے کی کھوج لگا سکے۔ اسی تجارت کی غرض سے ہندوستان پہنچنے کی بجائے 1492 میں وہ کہاں پہنچ گیا جی؟ غرب الہند کے جزائر کیوبا اور ہیٹی میں پہنچ گیا تھا۔ تو اس کا جو گمان تھا، جو خیال تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایشیا پہنچ گئے، لیکن وہ ایشیا نہیں پہنچا تھا، یہ تو اس کا وہم تھا۔ البتہ وہ ایک نیا براعظم دریافت کر چکا تھا، امریکہ۔ تاہم اس کی دریافتوں نے اسپین کے لیے راہ کھول دی کہ وہ وسطی اور جنوبی امریکہ کو ایک صدی کے اندر فتح کر لیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں ہے، اگرچہ امریکہ کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا، لیکن امریکہ کا نام ایک اطالوی تاجر اور سیاح امیر گو کے نام پر رکھا گیا۔ امیر گو سے پھر بگڑ کر امریکہ بن گیا۔ یہ واسکو ڈے گاما پرتگال کا ایک مہم جو اور بحری جہازوں کا سپہ سالار تھا، جو سب سے پہلے یورپ سے ہندوستان گیا، یعنی کہ جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر، جس نے جنوبی افریقہ، یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا اور مہم جوئی کی تجارت کے لیے ایک نئی راہ اس نے کھولی تھا تو یہ ویسے بحری قزاق۔ وہ 1469 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 1524 میں کوچی ہندوستان میں اس کی ڈیتھ ملیریا سے ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ڈکیتی وغیرہ جائز سمجھتے تھے۔ واسکو ڈے گاما یورپ سے ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کرنے والا پہلا شخص تھا، اور یہ جب سفر پہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے عملے کے 170 ارکان تھے۔ تو واپسی پہ تو کہتے ہیں کہ کوئی 55 ہی رہ گئے تھے۔ اس کے جو جانے کا سفر تھا اس میں اس نے افریقہ سے کالی کٹ تک 23 دن لگائے تھے، اور جب واپس آ رہا تھا تو اس کے 132 دن لگے تھے، یعنی ہوا جو ہے وہ مخالف سمت پر تھی تو اس کو ٹائم زیادہ لگا تھا۔ بہرحال اس کے عملے کے جو آدھے سے زیادہ ارکان تھے وہ بیماریوں سے واپسی پر مر گئے تھے۔ واپسی پر جب اس کے پاس 3 جہاز تھے تو ان میں سے ایک جہاز اس نے پھر عملے کی کمی کی وجہ سے افریقہ میں چھوڑ دیا تھا۔ بحری قزاق اس حوالے سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے دوسرے سفر میں 1502 میں مسلمان زائرین کو لوٹا بھی تھا جو کالی کٹ سے مکہ جا رہے تھے حج کے سفر پر۔ اس کے علاوہ 20 ہندوستانی تجارتی جہازوں کو بھی اس نے لوٹا تھا۔ بہرحال وہ مئی 1498 میں کلکتہ پہنچا تھا اور ستمبر 1499 میں پرتگال پھر اس کا واپسی کا سفر ہوا تھا۔ بادشاہ جو تھا پرتگال کا، اس نے تو اس سے بڑا خوش ہوا تھا اور اس کو ایڈمرل کا خطاب بھی اس نے دیا تھا۔ دریافت کے لیے کی گئے مہمات کی وجہ کیا تھی؟ 5 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں۔ یورپ میں مسالہ جات، اسٹیل کے اوزاروں، چاول اور پورسلین کی ڈیمانڈ، یعنی کہ طلب بہت زیادہ تھی۔ پورسلین چینی مٹی کے برتن۔ تو اس حوالے سے تاجروں نے پھر نئے راستوں کی کھوج لگائی۔ چونکہ یورپی بحری جہازوں پر سلطنت عثمانیہ نے بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیے تھے، اس لیے یورپی لوگوں کو مغربی ایشیا، بحیرہ روم اور بحیرہ احمر میں جو ہے انہوں نے نئے سمندری راستے تلاش کرنا تھے۔ مہم جوئی اور نئی دریافتوں کی تلاش میں یورپی افراد نے بحری سفر کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ یورپ کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ دیکھ سکیں۔ 14ویں صدی کے وسط تک بحری سفر نسبتاً محفوظ اور آسان ہو گیا تھا، کیونکہ جو مہم جو تھے، جو بحری جہازوں کو چلانے والے تھے، انہوں نے نئے آلات استعمال کرنے شروع کر دیے تھے، جن میں کتب نما، فلکیات سے متعلق آلات ہیں۔ تازہ ترین جو نقشے ہوتے تھے ان سے وہ لوگ لیس ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ زمینی سفر کے مقابلے میں بحری سفر ان کو سستا پڑتا تھا، اس لیے تاجر جو حضرات جو تھے وہ بحری سفر کو ہی ترجیح دیتے تھے تاکہ زیادہ پیسے کمائیں اور زیادہ منافع کمائیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا نشاط ثانیہ کے بارے میں ہے۔ نشاط ثانیہ سے مراد تاریخ کا وہ دور ہے جب یورپ میں علمی، ادبی اور فنون لطیفہ کی مختلف اقسام میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، جنہوں نے بالآخر یورپی اقوام کو اندھیروں اور گمنامی سے نکال کر ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ قرون وسطیٰ میں یورپ خصوصاً اٹلی سے اٹھنے والی یہ ایک ثقافتی تحریک تھی یا سماجی تحریک تھی جو 14ویں سے لے کر 17ویں صدی تک جاری رہی۔ 14ویں صدی شدید وباؤں، طویل جنگوں، زراعت کی بربادی، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ کا دور تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یہ تحریک شمالی یورپ میں بھی پھیل گئی تھی اور اس کی وجہ سے یورپ میں پرانی روایات کی جگہ نئے رجحانات نے لے لی تھی۔ اس تحریک کے بانیوں نے یورپی افکار اور اقدار کو قرون وسطیٰ کے مذہبی نقطہ نظر کے برعکس سیکولر انداز میں سمجھنے اور پرکھنے پر دھیان دیا۔
اسی طرح بحری مہمات، تجارت، فوج، ڈپلومیسی وغیرہ کے میدانوں میں بھی نئے اختراعات اور تجربات کا کام لیا گیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں پرنٹ میڈیا کے آنے سے یورپ کا پلڑا اور بھی بھاری ہو گیا۔ ادب کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی یورپ اسی تحریک کے بل بوتے کافی آگے نکل گیا، اور اب بھی جدت پسندی میں یورپ کافی آگے ہے۔ اس عہد کے دانشوروں اور مفکروں نے مختلف شعبوں میں کافی کارنامے انجام دیے، جس میں علم ریاضی تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی شعبے ہیں۔ نشاط ثانیہ کی اہم شخصیات میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا یورپ کی ترقی میں، جن میں لیونارڈو ڈی وینسی ہے، ولیم شیکسپیئر پوئٹ تھا، مائیکل اینجلیو تھا، گیلیلیو ہے، پھر کرسٹوفر کولمبس ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کوپرنیکس اور فرانسس بیکن ان میں شامل ہیں۔ نشاط ثانیہ کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں ان 6 پوائنٹوں سے کہ کس طریقے سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا یورپ کی ترقی میں۔ نشاط ثانیہ سے ان کے جو فنکارانہ اظہار کا طریقہ تھا وہ بدل گیا تھا، جس میں تحریر، مصوری اور موسیقی شامل ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرہ انسانیت کے حوالے سے ایک وسیع تر عالمی منظرنامے کی طرف لوٹا۔ اس سے سائنسی تحقیق اور ایجادات جو تھی ان کو کرنے میں حوصلہ افزائی ہوئی، نئی انوینشنز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لکھاریوں نے عام لوگوں سے متعلق موضوعات پر لکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ رزمیہ لکھنے کے بجائے یا ہیروز کے کارناموں کے بجائے۔ تو رزمیہ کیا ہوتا ہے؟ رزمیہ شاعری کی ایک قسم طویل نظم ہوتی ہے جس میں کسی قوم یا فرد کے بہادرانہ کاموں کی سلسلہ وار داستان ہوتی ہے، رزمیہ کہلاتی ہے۔ انگلش میں ایپک بولتے ہیں اس کو۔ اس قسم کی نظم کو عموماً مثنوی بھی کہتے ہیں۔ اس میں غیر فطری واقعات بھی درج ہوتے ہیں۔ نشاط ثانیہ سے آزادی اظہار اور باہمی سمجھ بوجھ معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے نچلے طبقے کی طرف بھی چل پڑی۔ اس کے علاوہ نشاط ثانیہ اس بات میں کامیاب ہوئی کہ لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ جو جذبہ ہے وہ ماضی سے لیا جاتا ہے، تحرک ماضی سے، تاکہ بہتر حال اور مستقبل کی طرف چلا جا سکے۔ اس کے علاوہ چھٹے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے، لاسٹ پوائنٹ میں، اس سے لوگوں میں مسلسل جدت پسندی، یعنی کہ انوویشنز جسے کہتے ہیں انگلش میں، جدت پسندی کی اہمیت اجاگر ہوتی رہی۔ وہ تکنیکی اور معاشرتی ترقی کی طرف گامزن ہوں اور ابھرنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے تحریک اصلاح مذہب، ریفارمیشن۔ یہ ایک مذہبی تحریک تھی جس نے 16ویں صدی کے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور اس کے یورپ پر بڑے گہرے سیاسی اور معاشی اثرات مرتب ہوئے۔ تحریک اصلاح مذہب کے عہد میں کلیسا میں تقسیم پیدا ہو گئی اور یہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سے یورپی اقوام میں مذہب کی بنیاد پر فسادات پھوٹ پڑے۔ اب یہاں پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں فرق جاننا ضروری ہے۔ پروٹسٹنٹ مسیحیت کا ایک بڑا فرقہ ہے، یہ مسیحیت کا ترقی پذیر فرقہ ہے۔ پروٹسٹنٹ کلیسا ان مسیحی گروہان کا اتحاد ہے جو زمانہ اصلاح کلیسا میں رومی کیتھولک کلیسا کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ پاپائیت اور خدا اور انسان کے مابین کسی بھی واسطے کے خلاف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گرجا گھر کو انسان کو بخشنے کا حق حاصل نہیں اور نہ انسان کو راہب بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ پروٹسٹنٹ بائبل کے بعض کتب کو تخریب شدہ قرار دیتے ہیں۔ انہی اختلافات کی وجہ سے ہی پروٹسٹنٹ وجود میں آئے تھے اور یہ اختلافات آج تک قائم ہیں۔ کیتھولک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ عیسائی پوپ اور بشپ کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے نظریے کے قیام، اس کی ترسیل اور اپنی عبادات کی تنظیم کے لیے۔ کیتھولک کہتے ہیں کہ کیتھولک کلیسا ہی پہلا کلیسا تھا عیسائیت میں، جبکہ پروٹسٹنٹ جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے۔ اور وہ کیتھولک کو، رومن کیتھولکس کو کرپٹ بھی سمجھتے ہیں، اور جو مین وجہ ہے اختلاف کی وہ یہ ہے کہ پروٹسٹنٹ کے خیال میں پوپ کے اختیارات غیر ضروری طور پر وسیع ہیں، یعنی کہ پوپ کی اتھارٹی کو وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ جرمنی کے ایک پادری جو تھے مارٹن لوتھر، ان کے نظریات جو تھے وہ تحریک اصلاح مذہب کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس سے پہلے مغربی یورپ کے تمام طرح عیسائی کیتھولک کلیسا سے تعلق رکھتے تھے، اور مارٹن لوتھر نے اپنا تعلق کیتھولک کلیسا سے توڑ لیا تھا اور پروٹسٹنٹ تحریک کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مارٹن لوتھر جو تھا وہ بانی تھا ان کا۔
جو عیسائیت کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ عیسائیت میں تقسیم ہو گئی اور اس طرح اختلافات جو تھے وہ پھیل گئے، مغربی یورپ کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اب نا ہم بات کریں گے تحریک اصلاح مذہب کی طرف چینج کیسے ہوا، پلٹا کیسے، بازی کیسے پلٹی، سماجی بازی کیسے پلٹی کہ پرنٹنگ پریس جو تھا اس نے کلیسا پر تنقیدی نوٹس چھاپنے شروع کر دیے، تو ان نوٹس جائیداریوں کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ان کو پڑھتے تھے، وہ جب پڑھتے تھے تو ظاہر پڑھنے سے ان کے پروٹیسٹنٹس بننے میں آسانی ہو گئی، ان کے عقائد چینج ہو گئے، وہ ماڈرنائز ہو گئے۔ سیاسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی چینج کیسے آیا تحریک اصلاح مذہب کی طرف پرانے عقائد سے، تو وہ یورپی لیڈر کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ ان کے جو معاملات ہیں ان میں کلیسا یا جو گرجا کے لوگ ہیں وہ ملوث ہیں۔ تو پھر پروٹیسٹنٹ ہو جانے کے بعد یورپی لوگوں نے پوپ کے خلاف کیا کیا، سیاسی اثر و رسوخ جو تھا اس کو ان کا محدود کر دیا، سیاست میں جو پوپ تھا ان کے کردار محدود کر دیا۔ معاشی حوالے سے ہم چینج دیکھتے ہیں کہ چینج کیسے ہوا ان کا معاشرہ۔ تو لوگ روم کے کلیسا کو ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ٹیکس وغیرہ کولیکٹ کرتے تھے وہ لوگ، اور وہ دولت میں بھی امیر تھے عام لوگوں سے۔ تو پھر انہوں نے جب نئے تحریک کے جو پوائنٹس تھے، جو نئے رجحانات تھے ان کو پڑھا، اور جس طرح کے سماجی اور سیاسی چینج آیا تھا اس طرح معاشی چینج بھی آیا، اور تحریک اصلاح مذہب کو انہوں نے پسند کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح ان سے ان کی جان چھوٹ گئی ٹیکسوں سے بھی۔ مذہبی چینج کیسے آیا ان میں؟ صرف کلیسا کے لوگ جو تھے وہی کہتے تھے کہ ہم انجیل مقدس جو ہیں اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا عام بندہ۔ تو پھر تحریک اصلاح مذہب میں ایسے لوگ تھے اس تحریک میں کہ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کی، ان کی تشریح کی انجیل مقدس کی، اور عام لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ تو اس طریقے سے لوگ کس سے کیتھولک، رومن کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر 30 سالہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تحریک اصلاح مذہب جب شروع ہو جاتی ہے لوگ پروٹیسٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ رومن کیتھولک کلیسا یعنی کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں کے درمیان جو 30 سالہ جنگ ہے وہ 1618 سے 1648 کے درمیان، کئی یورپی ممالک اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور کئی بڑی ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ اس جنگ کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ البتہ اس میں لاکھوں جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ 30 سالہ جنگ میں پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھولک ممالک کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹنٹ ممالک جو ہیں ان میں ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فرانس، برطانیہ تھا، اسکاٹ لینڈ تھا، ہالینڈ تھا، اور چیک ریپبلک تھا۔ کیتھولک لیگ جو تھی یا کیتھولک لڑائی کرنے والے جو ممالک تھے ان میں مقدس رومی ریاست جو کہ وسطی یورپ میں شہروں اور علاقوں کا گروپ تھا، آسٹریا اور ہسپانیہ اس میں شامل ہیں۔ جنگ کا خاتمہ اور نتائج۔ 30 سالہ جنگ کا خاتمہ 1648 میں طے پانے والے ویسٹ فیلیا کے معاہدے پر ہوا۔ یہ یورپ کی تاریخ میں ایک امن معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی روح سے یورپ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا۔ یورپی ریاستوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ان کے سیاسی مفادات کو ان کے مذہبی کردار پر فوقیت حاصل ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے کے طور پر سیاسی معاملات میں پاپائے روم کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ سفارتی تعلقات اور حکمت عملی کی نئی لہر نے یورپ کو ایک عالمی راستہ دکھا دیا جس میں ریاستوں کے درمیان سیاسی تعلقات سیاسی قوت کے توازن پر مبنی تھے۔ سائنسی انقلاب کی ہم بات کریں گے اب نشاط ثانی اور تحریک اصلاح مذہب کے بعد۔ تو 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ میں انقلاب آ رہا تھا، باقی شعبوں میں تو وہاں سائنسی انقلاب بھی آیا۔ سر نیوٹن، آئزک اور سر نیکولس کوپرنیکس کے علاوہ کئی سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے اس سائنسی دور میں کافی ایجادات کی۔ طب، علم ریاضی، حیوانیات اور مختلف علم فلکیات کے شعبوں میں ترقیاں ہوئیں۔ سائنسی ایجادات جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو مائکروسکوپ 1670 میں ایجاد ہوئی جس سے آپ چھوٹی سے چھوٹی باریک چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھرمامیٹر درجہ حرارت ماپنے کا جو آلہ ہے 1714 میں، اور دوربین جو ہے وہ 1600 میں ایجاد ہوئی جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور سے۔ اور بیرومیٹر ہوا کا دباؤ ناپنے کا جو آلہ ہے بیرومیٹر وہ 1643
3 میں ایجاد ہوا۔ تو مشہور سائنسدان اور فلسفی کوپرنیکس اور نیوٹن کے علاوہ جو تھے وہ جوہنس کیپلر جو ہیں یہ ایک جرمن ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھے۔ اسی طریقے سے گیلیلیو جو تھا وہ اطالوی فلکیات کا ماہر تھا اور علم فلکیات کا، ریاضی کا اور فلسفے کا ماہر تھا۔ رینے ڈیکارٹ جو تھا وہ فرانسیسی ریاضی دان تھا۔ اسی طریقے سے جان لاک جو تھا وہ انگریز طبیعت دان تھا، یعنی کہ فزسسٹ تھا، طبیعت جو ہے فزکس جو ہے اس کا ماہر تھا۔ اور جو ولیم ہاروے ہے وہ بھی انگریز سائنسدان تھا، اس نے خون کی گردش اور دل کے افعال وغیرہ بیان کیے۔ سائنسی انقلاب کے اثرات۔ سائنسی انقلاب سے جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے علاوہ محققین نے ترقی اور منطق کی قوت پر یقین کیا۔ منطق ویسے تو لغوی معنی اس کے گفتگو کرنے کے ہیں، صحیح سوچنے کے مطالعے کو بھی منطق کہتے ہیں۔ اس میں تشکیلی اور غیر تشکیلی منطق شامل ہیں۔ تحقیق کرنے والوں نے کائنات کا سر نو جائزہ لیا اور دوبارہ سے انہوں نے اپنے تجربات کیے، دوبارہ سے نتائج جو ہیں وہ اس کے اخذ کیے اور ان کو دیکھا کہ یہ ٹھیک ہیں یہ نہیں ہیں۔ اور جو عوام تک یہ اشاعتیں پہنچائی جاتی تھیں وہ اکادمی اشاعتوں کے ذریعے ہوتی تھیں۔ اکیڈمی جو ہے جسے ہم آج کل کہتے ہیں، افلاطون کا علمی ادارہ تھا اس وقت، تو یہ دنیا کی پہلی جامعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ تجربات وغیرہ بھی ہوتے تھے، علمی ادارہ بھی تھا یہ۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے تحقیقی گروپ تشکیل دیے تاکہ کسی بھی چیز کے کثیر پہلو نکالے جا سکیں، یعنی کہ مختلف نتائج آئیں گے پھر ان کو کمپیئر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ طبی سائنس نے اپنی تشخیص سائنسی بنیادوں اور سائنسی نتائج پر شروع کر دی۔ صنعتی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو 18ویں اور 19ویں صدی کا دور صنعتی انقلاب کا دور ہے، جس دوران ٹیکنالوجی، صنعتی پیداوار، زراعت، ذرائع آمد و رفت اور کانکنی کے شعبے جو تھے ان میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ یہ انقلاب شروع تو برطانیہ سے ہوا تھا لیکن پھیل کر یہ یورپ اور شمالی امریکہ تک پھر چلا گیا۔ اس زمانے میں کپڑے کی صنعت میں مشینوں کا استعمال شروع ہو گیا تھا، لوہا بنانے کی تکنیک متعارف ہوئی، اسٹیم انجن اور مشینوں میں استعمال کے لیے کوئلے اور اسٹیم باپ، یعنی اسٹیم جسے باپ کہتے ہیں، اس کی کھپت میں اضافہ ہوا، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ ریلوے اور سڑکوں کا نظام جو ہے کافی بہتر ہوا اور نئی ٹیکنالوجی کو بروکار لاتے ہوئے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ تعلیم اور خواندگی میں اضافہ ہوا تاکہ محنت کشوں اور عوام کی تربیت کی جا سکے۔ نئی لائبریریاں، اسکول اور یونیورسٹیاں کھولی گئیں تاکہ تعلیم کی فوری ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ صنعتی انقلاب کے بعد زرعی انقلاب بھی آیا جس کی بدولت غذائی پیداوار میں اضافہ ہوا، لیکن دوسری طرف زرعی مزدوروں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ تو کمی کس لیے ہوئی جی؟ حالانکہ اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ انقلاب آیا تھا مشینری میں، اگر مشینری زیادہ ہو جائے تو پھر آٹومیٹیکلی جو ہیومن پاور ہے، مین پاور، وہ ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹریکٹر اور مزید اس کے علاوہ جو نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں تو وہ زرعی شعبے میں بھی وہ کارگر ثابت ہوئیں۔ صنعتی انقلاب سے شہری آبادی میں اضافہ ہوا کیونکہ ان کارخانوں اور صنعتی کام کی دیگر جگہوں پر کام کرنے کے لیے آبادی کے ایک بڑے حصے نے شہروں کا رخ کیا۔ تو اس کی مثال دی جاتی ہے 1801 سے 1851 کے درمیان جو 50 سالہ دور ہے۔ لندن کی آبادی ڈبل ہو گئی کیونکہ لندن ایک صنعتی شہر بن چکا تھا، تو لوگ جو ہیں وہ لندن کا رخ کر رہے تھے۔ جہاں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے وہاں پر صنعتی انقلاب کے کچھ منفی اثرات بھی تھے، جن میں سے یہ 2 مین اثرات ہیں، جن میں چائلڈ لیبر تھا کہ کم عمری میں جو ہے نا مزدوری کی جاتی تھی، بچے جو ہیں وہ مزدوری کرتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے ان کے والدین غریب ہوتے تھے، نچلے طبقے کے لیے تعلیم اور دیگر سہولیات کے مواقع کم ہو گئے کیونکہ ان کے بچوں سے امید یہی کی جاتی تھی کہ وہ کم عمری میں ہی کام پر لگ جائیں گے۔ عہد روشن خیالی 17ویں اور 18ویں صدی کا وہ دور ہے جو مغربی یورپ میں نشاط ثانیہ کے بعد شروع ہوا۔ اسے منطق کا زمانہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دور کے دانشوروں نے انسانی عقل و استدلال کو تمام علوم کی بنیاد قرار دیا۔ تو منطق کا جہاں پہ بھی نام آئے گا دانشوروں کا اور گفتگو کا لازمی آپ کے ذہن میں آئے گا۔
یہ دور روشن خیالی کی تحریک کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں عہد رفتہ کے خیالات اور سماج اور سیاست پر سوالات اٹھائے گئے اور نت نئے سماجی اور سیاسی نظریات پیش کیے گئے، جن کا مقصد ایک بہتر سماج کی تشکیل تھا۔ اس تحریک نے مغرب پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، بالخصوص 18ویں صدی کے اواخر میں ہونے والی انقلابات کی جو تحریکیں ہیں، انقلاب فرانس، انقلاب جو صنعتی تھا، امریکہ کی آزادی تھی، روشن خیالی کی ہی مرہون محنت سمجھی جاتی ہے۔ انقلاب فرانس کیسے آیا جی؟ 18ویں صدی میں فرانس کو خشک سالی، مہنگائی اور بھاری ٹیکسوں کے رد عمل کا سامنا تھا، اور دوسری طرف روشن خیال دور کے مفکرین روسو اور والٹیئر کے تصورات کی بنیاد پر اٹھائے گئے سوالات کے بنا سخت فکری بحران تھا۔ 1770 کی دہائی میں فرانس کا سماجی اور سیاسی نظام جو تھا، پرانا فرسودہ نظام حکومت تھا، پوری طرح قائم تھا۔ اس نظام کے تحت فرانس کے عوام 3 بڑے سماجی طبقات میں تقسیم تھے۔ ان میں پہلے 2 طبقات مراعات یافتہ تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹیکس دینے سے استثناء حاصل تھا، ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ تیسرے طبقے کو یہ سہولت یا مراعات حاصل نہیں تھی۔ پہلا طبقہ جی کون سا تھا؟ یہ امیر و امراء پر مشتمل تھا۔ اگرچہ یہ تمام آبادی کا صرف 2% تھے، مگر یہ ملک کے 20% زمین کے مالک تھے، مگر یہ کوئی خاص ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ یہ رومن کیتھولک چرچ سے متعلق تھے۔ یہ فرانس کے 10% زمین کے مالک تھے۔ یہ غریبوں کو تعلیم اور امدادی اشیاء مہیا کرتے تھے، اور حکومت کو اپنی آمدنی کا محض 2% دیتے تھے۔ ان دونوں طبقات کی اکثریت روشن خیال تصورات کے خلاف تھی، کیونکہ یہ ان کو اپنی حیثیت اور دولت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تیسرا طبقہ کون سا تھا؟ فرانس کے 96% لوگ تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ طبقہ مزید 3 طرح کے گروہوں سے بنا تھا، جو اپنے معاشی حالات کے باعث آپس میں مختلف تھے۔ اس طبقے کا پہلا گروہ درمیانے طبقے، یعنی کہ بینکرز، فیکٹریوں کے مالکان، تاجر، پیشہ ور اور ہنرمند لوگوں کا تھا۔ یہ عموماً پڑھا لکھا اور روشن خیالی کے آزادی سے متعلق تصورات پر پورا یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ان درمیانی طبقے کے بعض افراد جو تھے امراء کی طرح امیر تھے، مگر ان کے برعکس وہ ٹیکس بھی بہت زیادہ ادا کرتے تھے، اور مراعات سے یہ لوگ محروم تھے۔ ان میں شدت سے احساس تھا کہ اپنی دولت کے بنا وہ اعلیٰ سطح کی سماجی حیثیت اور سیاسی اقتدار کے حقدار بھی ہیں۔ اس طبقے کا جو دوسرا گروہ ہے وہ شہروں کے غریب مزدوروں کا تھا۔ ان مزدوروں میں چھوٹے دکاندار، مستری اور گھریلو ملازمین وغیرہ شامل تھے۔ ان کی ایک تو اجرت کم تھی، پھر یہ کہ اکثر بے روزگار رہتے تھے، اس لیے ان کو اکثر فاقوں کا سامنا رہتا۔ روٹی کی قیمت بڑھ جانے سے ان مزدوروں کے ہجوم نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ غلے کے ٹرکوں پہ حملہ کر دیتے، اور بعض اوقات روٹی کے تندوروں پر بھی حلہ بول دیتے۔ تیسرے طبقے کے اندر جو تیسرا گروہ تھا وہ سب سے بڑا گروہ تھا، اور یہ کسانوں کا تھا۔ فرانس کے اس وقت 2.5 کروڑ کی آبادی میں ان کی تعداد 80% سے زیادہ تھی۔ یہ کسان اپنی آمدنی کا نصف حصہ امراء کے قرضوں، چرچ اور بادشاہ کے اہلکاروں کو ٹیکس میں دیتے تھے۔ اہل کلیسا اور امراء طبقات، جو اہل کلیسا تھے اور جو امراء تھے، ان طبقات کو جو مراعات حاصل تھیں اور خصوصی حیثیت جو تھی، اس کے خلاف کسانوں اور مزدوروں میں ایک رد عمل سا پایا جاتا تھا۔ ٹیکسوں کے نیچے دبا ہوا پسماندگی کا شکار یہ تیسرا طبقہ جو تھا، یہ تبدیلی کا خواہاں تھا۔ اب پسے ہوئے طبقے کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی فرانس کے انقلاب کی وجہ بنے۔ ان میں ایک تو طرز حکومت کے بارے میں نئے تصورات جو پیدا ہو گئے تھے، اس کے علاوہ شدید اقتصادی مسائل تھے وہاں، اس کے علاوہ کمزور قیادت وغیرہ وغیرہ۔ انقلاب فرانس، آپ اپنی بک سے صفحہ 110 سے اگر ملاحظہ کریں تو انقلاب فرانس دراصل فرانس میں ابھرنے والی ایک سماجی سیاسی تحریک تھی، جو 1789 میں شروع ہوئی اور 1799 تک جاری رہی۔ یعنی کہ کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 10 سال۔ یہ تحریک دراصل بادشاہت کے خلاف بغاوت کا نام تھا، جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں۔ فرانسیسی لوگ بادشاہ لوئس 16 کی جابرانہ حکومت سے تنگ تھے، اور یعنی کہ پرانا دور تھا، پرانی سوچ تھی، غلامانہ وہ تھی کہ غلام بنانا ہے ہم نے قوم کو، تو اس حوالے سے جابرانہ قسم کی حکومت تھی، اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا۔ کس نے؟ عوام نے۔ انہوں نے ایک انقلابی حکومت بنا لی اور ایک آئین بھی تشکیل دیا، جس کا نام آدمی اور شہری
کے حقوق رکھا گیا، اور اس دستاویز میں آزادی، برابری، برادرانہ سلوک، املاک، تحفظ اور ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت جیسے اصول درج تھے۔ انقلاب فرانس کی بدولت فرانسیسیوں نے جاگیرداری کا جو نظام تھا اور اس سے لوگ تنگ تھے تو اس کا خاتمہ کیا۔ بادشاہ لوئس 16 جو تھا اور ملکہ جو تھی اس کو قتل کر دیا گیا اور اپنے ملک میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ وجوہات بھی وہی ہیں، ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ 18ویں صدی کے دوران فرانس میں معاشرتی طبقاتی نظام 3 حصوں پر تھا، وہ ڈسکس کر لیا ہم نے۔ 1788 میں فصل خراب ہونے کی وجہ سے غذائی قلت پیدا ہو گئی، لوگوں کو سہولت دینے کی بجائے بادشاہ لوئس 16 جو تھا اس نے کسانوں پر ٹیکسز عائد کر دیے تھے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، یعنی کہ ٹیکس جو تھے وہ کسی ایک طبقے کے لیے تھے، 2 طبقات جو تھے ان کو عیاشی کرائی جاتی تھی۔ اس سے غریب کسان جو تھے پیرس میں جمع ہوئے، بادشاہ کے خلاف نفرت کے جذبات عروج پر تھے۔ پیرس کی عوام نے 14 جولائی 1789 کو شاہی قید خانے بیسٹر پر حملہ کر دیا۔ بڑھتی ہوئی غذائی قیمتوں نے اس بے چینی میں مزید اضافہ کیا، جبکہ فرانسیسی معیشت جنگوں کی وجہ سے آلریڈی دیوالیہ تھی۔ جنگی قرضوں اور ٹیکس کے نظام میں بدعنوانی یعنی کہ کرپشن نے عوام پر بوجھ ڈال دیا تھا۔ اس دوران شاہی دربار پورے ملک میں عوام پر ہونے والی سختیوں سے ناشنا دکھائی دیتا تھا، آشنا تھا لیکن ناشنا دکھائی دیتا تھا۔ روشن خیالی کے نظریات سائنسی سوسائٹیوں اور لائبریریوں کے ذریعے پڑھے لکھے طبقے میں پھیل چکے تھے۔ فلسفیوں اور دانشوروں کے خیالات جو روشن خیالی کے زمانے میں عام تھے وہ آزاد اور خوشحال زندگی کے لیے بروئے کار لائے گئے۔ ان تمام چیزوں نے مل کر انقلاب فرانس کا آغاز کیا۔ انقلاب فرانس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ بڑے دیر پا اثرات تھے۔ انقلاب فرانس نے مذہب اور امور مملکت کو علیحدہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے علاوہ فرانس میں بادشاہت کمزور پڑ گئی۔ اس کے علاوہ یورپ اور بحر اوقیانوس کی ریاستوں میں نئی مملکت اور جمہوریتوں کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں اور قومی انقلابات کے لیے انقلاب فرانس جو تھا وہ ایک مثال بن گیا۔ طبقاتی بنیادوں پر مشتمل ریاستی نظام کو ختم کیا گیا، وہ جو 3 طبقے بنے ہوئے تھے۔ فرانس کے کلیسا کو اپنے ماننے والوں کی جان و مال پر کوئی حقوق یا جبر نہیں رہا۔ فرانس اور اس کی نئی آبادیاں جو تھیں اس میں غلامی پر پابندی لگا دی گئی، اور کیونکہ پہلے غلامی والا سسٹم چل رہا تھا، اور یہی بات ہیٹی انقلاب جو تھا 1791 سے 1804 کے درمیان جو تھا وہ بھی اسی کی بنیاد سے اسی کو کاپی کیا انہوں نے۔ معاشی مساوات انقلاب فرانس کے ثمرات میں سے ایک تھا۔ وہ زمینیں جو کبھی کلیسا یا اشرافیہ کی ملکیت ہوتی تھیں وہ تقسیم ہو گئی تھی زمینداروں میں، چھوٹے زمینداروں میں۔ انقلاب فرانس سے بہت سے متبادل نظریات ابھر کر سامنے آئے، جیسے قوم پرستی، آزاد خیالی، سوشلزم اور کمیونزم وغیرہ۔ انقلاب فرانس کا قرب و جوار کے ملکوں پر بھی اثر ہوا، جن میں مختلف یورپی کنٹریز ہیں، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ وغیرہ۔ ان علاقوں پر فرانسیسی قبضے نے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں جنہوں نے اشرافیہ اور کلیسا جو تھا اس کو تحفظ دیا ہوا تھا، جیسا کہ فرانس میں ہوا تھا۔ نیپولین فرانس میں 1769 میں پیدا ہوا۔ 1785 میں فرانس کی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر بھرتی ہوا۔ 1795 میں اس نے پیرس میں افراتفری پر قابو پایا۔ نیپولین بوناپارٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ کیا وہ واقعی بونا تھا؟ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا پست قد ہونے کا غصہ جنگی میدانوں میں نکالا اور کئی قوموں کو فتح کیا۔ البتہ نیپولین فوجی حکمت عملی کے طور پر عموماً طویل القامت سپاہیوں کے بیچ رہتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ کے آس پاس تھا۔ نیپولین بوناپارٹ کا دور حکمرانی 1799 سے 1815 تک ہے۔ اس میں کئی یورپی ممالک کے درمیان جنگیں لڑی گئیں۔ انقلاب فرانس کے تقریباً 10 سال بعد نیپولین فرانس کی انقلابی فوجوں کی مدد سے یورپ کو سرنگوں کرنے میں کامیاب ہوا۔ نیپولین نے جیسے ہی علاقوں کو فتح کیا ویسے ہی انہیں کھو بھی دیا۔ عظیم فتوحات کے بعد بالآخر نیپولین کو واٹرلو کے مقام پر شکست ہو گئی تھی، اور یوں نیپولین کی جنگوں کا اختتام ہو گیا تھا۔
اور نومبر 1815 میں دوسرا معاہدہ پیرس ہوا تھا۔ نیپولین کی شکست سے 23 سالہ جنگ کا اختتام ہوا اور بادشاہ لوئس 18 دوبارہ فرانس میں تخت نشین ہوا۔ فرانس کی شکست کے بعد برطانیہ دنیا کی مضبوط قوت بن گئی اور اس کی یہ حیثیت اگلے 100 سال تک برقرار رہی۔ ہر چیز کے دو پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نیپولین کے جہاں معترف ہیں وہاں ان کے ناقدین بھی ہیں۔ وہ ایک ماہر جنرل اور سیاستدان تھا۔ انقلاب فرانس کے دوران 1789 سے 1799 1789 سے 1799 تک اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سن 1789 یعنی کہ 1789 میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں پہلی جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ تاہم نیپولین نے 1799 میں اس کا تختہ الٹ دیا اور بعد ازاں 1804 میں خود شہنشاہ فرانس بن گیا۔ ناقدین کے مطابق اس نے فرانس میں جمہوریت قائم کرنے کی کوششوں کو بری طرح کچل دیا۔ نیپولین ایک ماہر جنگی سالار تھا۔ اس نے 1793 سے 1815 تک 70 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جن میں سے اسے صرف 8 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے 23 برس تک اپنی جنگی مہمات جاری رکھیں اور میدان جنگ میں اس کی کامیابیوں سے یورپ کی دیگر قوموں پر فرانس کو یورپ کی ایک برتر قوت بنایا۔ جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نیپولین کوڈ کی صورت میں اس نے کئی اصلاحات بھی نافذ کیں، جن میں سے آج بھی کئی فرانس کے نظام اور عام زندگی کا حصہ ہیں۔ تعلیم میں میٹرک کا نظام، سیکنڈری سکول سسٹم اور حکومتی و سرکاری نوکریوں میں میرٹ کا نظام فرانس میں نیپولین نے متعارف کرایا۔ اس لیے مورخین کا خیال ہے کہ فرانسیسی معاشرے کا ایک حصہ ہمیشہ اس کی عظمت کا معترف رہے گا۔ لیکن 51 برس کی ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے نیپولین کی شخصیت کے اسیر ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرنے والوں کے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نیپولین نے جو جنگیں کیں، ان میں لاکھوں انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی شہر تباہ ہوئے۔ نیپولین نے انقلاب فرانس کے بعد جو قوانین جاری کیے، ان میں خواتین کو جائیداد رکھنے اور خرید و فروخت سمیت کئی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ تاہم اس کا سب سے متنازع فیصلہ یہ تھا کہ اس نے انقلاب فرانس کے نتیجے میں غلامی پر عائد ہونے والی پابندی کے 10 سال بعد اسے ختم کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق نیپولین کی جانب سے فرانسیسی نوآبادیاتی علاقوں میں غلامی کی بحالی نسل پرستانہ سوچ اور معاشرے میں تقسیم بھی تصور کیا جاتا ہے، جو آج بھی قائم ہے۔